अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं और आप लोग मौजूद हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है जाना साकिब। और जी मैंने नया सेगमेंट जो स्टार्ट किया था रियल स्टोरी के हवाले से, और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ज़िंदगी बदलने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। उसका सेकंड पार्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और लेट्स स्टार्ट। हम लोग टाइम शॉर्ट है तो वीडियो पे फोकस करते हैं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं, उसका सेकंड पार्ट। अच्छा जी, स्टोरी हमने फिनिश की थी, एंड किया था कि उस शख्स ने अपनी माँ से कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये खाना मैंने मेहनत की कमाई से लेके आया हूँ आपके लिए। जी, तो फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो बंदा फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, मैच्योर लाइफ में उसने कदम रखा, उन्होंने कदम रखा, और फिर उसके बाद इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई, मैच्योर होते चले गए लाइफ में, और उस लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर दिया। और इस हद तक सीरियस लिया कि फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, माँ की दुआओं से, माँ की दुआओं में बहुत असर होता है, तो माँ की दुआ से उनकी जॉब लग गई केडीए पाई फैक्ट्री में। ठीक है जी, वो केडीए पाई फैक्ट्री मौजूद है पाकिस्तान में आज भी, और वो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाती थी, बगैर किसी समझे ना, आप झोल झाल के आराम से इजीली मिल जाते थे। सो मिल गया उनको, वो जॉब मिली, और उस जॉब ने मज़ीद उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आती रही, चीज़ें बेहतर होती रहीं, हालात अच्छे होते रहे, और फिर वो आगे स्टार्ट ज़ीरो से लेते 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 एक लेवल तक पहुंच गए। वो लेवल उस टाइम पे के लिए अच्छा खासा था, मुनासिब था, मुनासिब ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत मुनासिब था। बहुत हाई क्लास नहीं बोलूँगी, लेकिन नॉर्मल वे में सही ट्रैक पे गाड़ी चल गई। तो फिर उसके बाद जी क्या होता है कि फिर उनकी शादी हो जाती है, उनकी शादी होती है, और फिर उनकी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट तो मैं मिस करने लगी थी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, स्क्रिप्ट नहीं है, कोई ड्रामाटाइज नहीं है, बिल्कुल रियल है जो मुझे याद आता जा रहा है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वरना बहुत बातें तो बहुत है। अच्छा जी, वो किसी में इन्वॉल्व थे और उनकी एंगेजमेंट उनकी एंगेजमेंट हुई थी, और वो एंगेजमेंट 8 साल तक चली। ठीक है जी, 8 साल तक उनकी एंगेजमेंट चली, और उस टाइम पे भी मतलब 8 साल तक किसी से रिलेशन रहता है, एंगेजमेंट रहती। आजकल तो रिलेशनशिप को कुछ और नाम दिया जाता है, तो इसलिए मैं रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, उनका रिश्ता लगा हुआ था, जो आसान अल्फाजों में बोलूँ तो वो उनका रिश्ता लगा था 8 साल से। वही उनके ना काम करने की वजह से शादी डिले पे डिले हो रही थी। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने उनको हिदायत दी, और उनकी माँ की दुआओं से उनको नौकरी भी मिल गई, और फिर शादी उनसे नहीं हुई। ये भी मैं आपको फ़ौरन बता दिया मैंने, कोई सस्पेंस नहीं रखना है मुझे। तो उनसे नहीं हुई, और वो क्यों नहीं हुई वो मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने जिन मोहतरमा से उनकी एंगेजमेंट हुई थी, उन्होंने शर्त रखी कि ठीक है, आप शादी के बाद, अब जब शादी की बातें करीब होने लगी कि जी अब शादी करनी है वो, तो अब शादी के बाद आप मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगे। वो भी बहनें वहनें थीं, और फादर नहीं थे, भाई भी पता नहीं एक आध थे या नहीं थे, मुझे सही कंफर्म नहीं है। तो फिर वो उन्होंने कहा, उनके सामने एक शर्त रख दी, ऐसे कहते हैं कि शर्त रख दी कि जी आप अगर हम शादी करेंगे तो आपने मेरे घर शिफ्ट होना है, मेरे घर रहना है, और
اور وہ بھی وداؤٹ اپنی مدر کے. وہ ماں، بوڑھی ماں، جس کی وجہ سے سارا سلسلہ چل رہا تھا اور سارا کچھ تھا. تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا کہ ایسے کیسے پاسبل ہے، کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں، اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ دوں، جبکہ ان کا کوئی اور آسرا نہیں، جبکہ ان کا بیٹا تھا ایک اور الگ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا ریلوے پولیس میں، وہ تھے موجود، اور ان کی اپنی فیملی تھی. لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، ان کی ماں نے، کہ جب ہم پاکستان آ گئے تھے وہ لوگ، اور یہ ان کے بڑے بیٹے الگ ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا اب ہم ایک دوسرے سے جب بھی الگ ہوں گے، یا تو میں مروں گی تو آپ الگ ہوگے، یا اللہ نہ کرے آپ کچھ ہو گیا تو ہم الگ ہو گئے. تو انہوں نے کوئی قسم نہیں لی تھی، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے. اولادیں تو ماں باپ کے لیے سب برابر ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ کبھی زندگی میں نہیں چھوڑوں گی جب تک زندہ ہوں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. تو جب انہوں نے یہ شرط رکھ دی تو انہوں نے کہا ایسے کیسے پاسبل ہے. اس شخص نے، انہوں نے جن خاتون سے ان کا جو رشتہ لگا ہوا تھا، انہوں نے جیسے یہ بات کی، اس شخص نے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ نہیں لگایا اور اس رشتے کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں ہے. تم نے پہلی اور آخری ڈیمانڈ ایسی کر دی کہ میں اب نہیں تم سے شادی کر سکتا. انہوں نے کہا آپ سوچیں اس بارے میں. تو اس شخص نے کہا میں اتنی ایموشنل ہو رہی ہوں نا، بار بار میرے منہ سے میرا مطلب ریلیشن شپ نکل رہا ہے کہ کیا تعلق ہے. تو وہ میں اینڈ میں ضرور بتاؤں گی آپ کو. تو خیر بہرحال تو وہ انہوں نے اسی ٹائم ختم کر دی، وہ چیپٹر کلوز کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، اب تم اگر یہ بھی کہو گی نا کہ میں نے مذاق میں یہ بات کہی تھی اور ایسے ہی آپ تو سیریس ہو گئے. نے کہا یہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا اس بات. تمہارے یہ بات ذہن میں بھی کیسے آئی، مذاق میں بھی کیسے آئی، تو لہٰذا آپ کے اور میرے راستے بالکل الگ ہیں. سو انہوں نے فوراً الگ کر دیا. چند ایک ماہ گزرا، ہوتا ہے اتنا پرانا رشتہ لگا ہوا، لیکن انہوں نے ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ نہیں لگایا، اس کو ختم کر دیا. بہرحال وہ ختم ہو گیا جی. پھر جی ان کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کی گئی. پھر ایک عدد لڑکی ان کی لائف میں آئی، ایک خاتون ان کی لائف میں. اس ٹائم تو وہ لڑکی ہی تھی. آئی، پھر زندگی کی گاڑی چلی اور بہت فیئر طریقے سے انہوں نے چلائی. انہوں نے ہر بات اپنے سسرال والوں کو، اور پہلے ان کا نکاح ہوا، پھر 2 مہینے بعد ان کی پراپر شادی، کیونکہ جو لڑکی والے تھے ان کی طرف 2 لڑکیوں کی شادی ایک ساتھ ہو رہی تھی. تو دونوں کی ایک ساتھ رخصتیاں ہوئیں، شادی ہوئی، زندگی گاڑی چل پڑ ٹریک پہ. لیکن اس شخص نے جو ایک لمحہ زندگی کا بدل دیتا ہے، وہ ایسا تھام کے رکھا کہ وہ آخری ٹائم تک بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر جلدی بتاتی ہوں میں آپ کو، شارٹ کر کے. پھر 1 سال کے بعد ان کے وہاں بہت اچھا پیارا سا ایک بیٹا پیدا ہوا. دادی کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، بے انتہا محبت تھی. تو وہ زندگی گاڑی چلتی رہی، ان کی نوکری، ان کے کام، اور انہوں نے پارٹ ٹائم، جو ان کو نہیں آتا تھا کبھی، انہوں نے نہیں کیا تھا، پارٹ ٹائم اسٹرگل. پہلے ماں، پھر بیوی، پھر بچہ. تو اس کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، گھر اپنا تھا ان کا، تو انہوں نے اس کو، یہ ایڈوانٹیج تھا اللہ کی طرف سے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پارٹ ٹائم پلمبرنگ کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا پلمبرنگ کا کام کرتے رہے، جو انہیں نہیں آتا تھا، جو انہوں نے اس دن ہی سیکھ لیا، ایک دن بھی نہیں، چند گھنٹوں میں. تو وہ پھر اس کو بھی
کنٹینیو کرتے رہے، جاب بھی کرتے رہے، کام بھی کرتے رہے. صبح ہی جاتے تھے، ہاف 2 ڈھائی 3 بجے آ جاتے تھے. پھر پارٹ ٹائم میں وہ کام بھی فردر کرتے رہے. پھر آیا جی ان کے لائف میں ماشاء اللہ ان کی ایک عدد بیٹی آئی، اور پھر اس کے بعد زندگی گاڑی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. جی تو اس ایک لمحے سے ان کی زندگی بدل گئی. تو آپ کو مجھے پھر ان کو شوگر ہو گئی، پھر ان کو ہارٹ پرابلم ہو گیا، پھر زندگی بڑھتی گئی، لائف چلتی گئی، ایج بڑھتی گئی. پھر ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی. جب ان کا پوتا ہوا، پھر پوتی ہوئی، اس کے بعد ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی. پھر وہ زندگی گاڑی چلتے رہے، بچے مزید ہوتے رہے، ماشاء اللہ سے بڑھتے گئے بچے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. تو پھر اس کے بعد ان کے اپنے ساتھ بھی عمر بڑھتی گئی، چیزیں چلتی گئی. محنت تو انہوں نے آخری ٹائم تک نہیں چھوڑی. ان کو سب سے پہلے شوگر پیشنٹ ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو ہارٹ کا پرابلم ہوا، پھر اس کے بعد ان کو اسٹمک کا کینسر ہو گیا. پھر اس کے بعد چیپٹر آ گیا ان کی لائف کا، کلوز کا وقت آ گیا. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن آخری ٹائم تک انہوں نے زندگی کو دوبارہ یہ موقع نہیں دیا کہ انہیں کوئی کہہ سکے کہ یہ بندہ، یہ شخص کام کاج نہیں کرتا تھا یا محنت نہیں کرتا تھا. انہوں نے بہت جی جان سے محنت کی، اپنے بچوں کو پالا، پڑھایا، لکھایا اور محنت کی. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اپنے سامنے، اور اپنے بچوں کو بہت اچھی زندگی دی، سب کچھ بہت اچھا کھلایا پلایا اڑایا. ایوری تھنگ جو ماں باپ کرتے ہیں، جو فادر کرتے ہیں، کبھی اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا انہوں نے. ان کی ماں کا بھی بڑا کردار تھا، ان کی مدر کا، اور ہر ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے اپنے بچوں کی لائف میں کہ ان کو صحیح ٹریک دینا، اور ایسا ٹریک دینا اور ایسی ہدایت کرنا کہ آخری ٹائم تک اس ٹریک پہ آپ دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا بیسک ٹریک جو آپ کی ماں نے دیا ہوتا ہے آپ کو، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ماں کی تربیت آپ کی روح میں، آپ کی سانسوں میں بسی ہوتی ہے. تو بس یہی ان کی لائف کا سیکنڈ پارٹ. میں نے بہت چیزیں تھیں اسکرپٹ کر کے، جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب آتی ہے باری اس بات کی کہ یہ کہانی کس کی تھی، یہ ریئل اسٹوری کس کی تھی. جی یہ میرے فادر کی تھی، میرے اپنے فادر کی تھی. میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ انہوں نے محنت کی، انہوں نے محنت سے کھلایا ہمیں، محنت کی حلال روٹی کھلائی. تو میں بہت خوش ہوں اس بات پہ، اور اللہ کا بڑا شکر گزار یہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی حرام نہیں کھلایا، ہمیں انہوں نے کبھی ایسی کوئی شارٹ کٹ نہیں مارا لائف میں اوپر جانے کے لیے. یہاں رہے، یہاں نہیں گئے کبھی بھی وہ، ٹھیک ہے، لیکن زمین پہ رہے، یہاں رہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے محنت کی، حق حلال کی کمائی کھلائی. اپنے بچوں کو حلال کی روٹی دیں، انشاءاللہ دنیا بھی اور آخرت بھی ضرور سنورے گی. آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہو، اسی طرح کی کوئی بھی اسٹوریز جو آپ کو لگتی ہو کہ دنیا کے سامنے آنی چاہیے، یا جس سے ہم کسی کو اچھا سبق دے سکتے ہیں، کچھ لائف میں اچھا سیکھ سکتے ہیں. میں اپنے فادر کی اسٹوری سے یہ سیکھوں کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، کبھی حرام کام نہیں کرنا، کبھی محنت سے نہیں گھبرانا، اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا. تو آپ کو میری ویڈیو پارٹ 1 پارٹ 2 پسند آیا ہو تو کمنٹس میں
شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا اور فالو ضرور کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنی زندگی میں ان سب سے بھی زیادہ آپ نہ کریں، کمنٹ نہ کریں، سب بولتے ہیں ضرور سبسکرائب کیجیے گا، آنے والی نئی ویڈیو ملے گی، کوئی ایک سنگل بات آپ لوگوں کو یہاں لگ جائے نا یہاں، اور آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو میرا کام پورا ہے، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی غلطی، کوئی الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی بھی لفظ ہو جو میں صحیح طریقے سے، کیونکہ میں پروفیشنل نہیں ہوں تو ادا نہ کر سکوں، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، حسب عادت کہہ رہی ہوں، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔